सलामुन अलैकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में फैले हुए यारों, प्यारों, दिलबरों, दिलदारों को आमिर फ़हीम का हदिया दिल पेश है। दोस्तों, हर इंसान अपना मुनफ़रिद अंदाज़ लेकर पैदा होता है। उसकी सोच, उसका स्टाइल सब कुछ दूसरों से मुख्तलिफ होता है। जिस तरह उसकी उँगलियों के निशान अल्लाह ताला ने उसको अलग-थलग अता किए हैं, इसी तरह उसकी सोच भी बहुत हद तक अलग-थलग होती है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें होती हैं, जो हमारी आपस में मुश्तरक होती हैं, तो हम उनकी वजह से समझते हैं कि हम एक जैसा सोच रहे हैं। लेकिन एक जैसा सोचने के बावजूद भी हम अपनी पहचान अलग-थलग रखते हैं। एक ही चीज़ होती है, लेकिन उसको हम अपनी-अपनी निगाह से, अपने-अपने ज़ावियाए नज़र से उसको हम देखते हैं। फ़र्ज़ किया सड़क पर से गुज़रते हुए हमें एक हादसा नज़र आता है, तो वहाँ पर खड़े हुए लोगों का हम जायज़ा लें, तो हर एक का जो है नुक्ताए नज़र बहुत मुख्तलिफ होता है। कोई खड़ा हुआ उसको बग़ौर देख रहा होता है, उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात नहीं होते। बाज़ के चेहरों पर गम व अंदोह तारी होता है, बाज़ दुःख और दर्द में डूबे हुए दिखाई देते हैं, बाज़ की आँखें नम आलूद होती हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेहिस्सी का मुज़ाहिरा करते हुए वहाँ से गुज़र जाते हैं। लेकिन कुछ और भी लोग होते हैं जो इस वाक़ये को अपने ज़हन के अंदर इस तरह से जज़्ब कर लेते हैं कि उनके अपने जज़्बात भी उससे शदीद मुतासिर होते हैं और फिर एक वक़्त पर वो जज़्बात अल्फ़ाज़ का रूप धार कर एक नई शक्ल में सामने आ जाते हैं और उन अल्फ़ाज़ को वो बयान इस तरह से करता है, एक ख़ास रिदम में, एक तरतीब में, एक सुर और लय में बयान करता है कि उसकी वजह से हमें जो है फिर एक 2, 3, 4 अल्फ़ाज़ मिलते हैं। बाज़ औक़ात आप सुनते हैं, समझते हैं, जिसे शेर कहा जाता है, 2 मिसरों पर होता है, बाज़ औक़ात वो शेर ज़्यादा होता है तो नज़्म की सूरत इख्तियार कर जाता है। तो ये महसूसात होते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक पूरी कहानी बयान कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको तवील दास्तान बना सकते हैं। आप चाहें तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी तकरीर आप कर सकते हैं और फ़लसफ़ियान या मूशगाफ़ियाँ उसमें से आप निकाल सकते हैं। जैसे बाल की खाल उतारना होता है, उसको वो कह सकते हैं। लेकिन वो जो 2 लाइनें होती हैं, वो जो एक शेर होता है, वो इन सब पर भारी होता है। तो साबित हुआ कि शायर जो उसकी सोच होती है, वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ होती है और उसका शेर बहुत मुख्तलिफ तरीके से लोगों पर असरअंदाज होता है और मुआशरे पर भी वो असरअंदाज होता है। लिहाजा मुआशरे में हमारे भी 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो शायरों को बहुत पसंद करते हैं, एक वो होते हैं जो शेर सुनने की हद तक तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको रग़बत या दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन जो शायर होता है, उसकी सोच बहुत मुख्तलिफ होती है। आज एक ऐसे ही अपने प्यारे दोस्त, दिलबर, दिलदार जनाब फ़रियाद हैरवी साहब को मैंने यहाँ पर दावत दी है। फ़रियाद हैरवी साहब जो है वो हमारे जाने-पहचाने और बहुत ही मारूफ़ शायर हैं। कई किताबें उन्होंने तसनीफ़ की हैं और वो उनकी शायरी उसके अंदर जगमगाती रहती है। उनका ताल्लुक तौसा शरीफ से है। तौसा शरीफ तो आप जानते हैं कि तालीमी लिहाज से है बहुत ही आगे है और पाकिस्तान में गालिबन वाहिद शहर है जहाँ लिटरेसी की शरह बहुत ज़्यादा है और बहुत से लोग तो तौसा शरीफ को लिटिल यूनान भी कहते हैं। तो हमारे ये दोस्त तौसा से ताल्लुक़ रखते हैं, हैरो से ताल्लुक़ है इनका और वकालत इनका पेशा है। आज हमारे पास ये आए बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। जनाब फ़रियाद हैरवी साहब, आपको लाइव विद आमिर फ़हीम प्रोग्राम में मैं वेलकम कहता हूँ। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। जनाब फ़रियाद हैरवी साहब।
السلام علیکم سی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ نیاز مند سر جی جناب اور ٹھیک ہے سی جناب دعا ہے آپ کی خیر، اللہ کا کرم ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سی الحمدللہ سر جی اچھا، حروی صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ جی جی شاعری کی طرف آپ کی رغبت جو تھی وہ اتفاقی تھی، حادثاتی تھی، یا پہلے سے آپ کے ذہن میں الفاظ ترتیب بناتے رہتے تھے؟ شاعری سر جی گزارش یہ ہے کہ شاعری ایک تک کم نہیں، جی نہ یہ سیکھن کا کم ہے اور نہ یہ کوئی کم ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے یعنی یہ خدا دا صلاحیت آکھ سکتے ہیں، نیچر دی طرفوں آکھ سکتے ہیں۔ میں جلے چھیویں پڑھدا ہم شعر آدم ہوں بولے میں کو کوئی دکھ سکھ دا پتہ تو کہنا اگر کوئی لا جی شعور کو گال ہائی تو ہائی، میں صحیح، سمجھدا کہ اے خدا دا صلاحیت ہے، گفٹڈ بائی گاڈ ہے، نیچر دی گفٹڈ ہے۔ اقتصابی نہیں۔ آواز آنی پی سی؟ جی جی بالکل، میں سنتا بیٹھا سی۔ جی 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 صحیح۔ میں اچھا عرض کرنا مطلب پیا ہے بھی سی تمہیں چھویں ستویں میں پڑھدا ہم چھویں یہ شعر جماعت تو لکھتا شعر نا۔ رکھنا شروع کی تن؟ جی جی اچھا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تے باقاعدہ مطلب ہے شاعری دا آغاز کتنی مشاعرے ہیں شرکت یا انہاں کو سناون دا سلسلہ کتوں شروع تھیا؟ پروفیسر صاحب میری جیری فرسٹ اپیرنس ہے پبلک دے سامنے جی صحیح۔ وہ ہے میں اونلے نامی پڑھدا ہم گورنمنٹ ہائی سکول تونسے دے وچ ایک گال ہے 1985 دی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ وال اتھا سر جی ایک سارا بزرگ شاعر ہا استاد فیض توسوی، ان ایک کتاب ہے تجلیات، ماشاء ان اللہ۔ دی تقریب رونمائی تھی نہیں بھی آئی، اندے وچ ایک اچھا آل پاکستان سرے کی مشاعرہ ہا، میں کو سجا آنے وال اتھا ایک حادثہ پیش آ گیا۔ اچھا ایک سی۔ بندہ اللہ بخش سمرا ٹھیکیدار نامی مشاعرے دے وچ سنجے ہوئے آن دی سپاٹ ان دی ڈیتھ تھی گئی۔ او ہو۔ وال ڈاکٹر طاہر توسوی صاحب سٹیٹ سیکٹری انہوں نے اعلان کیتا کہ آگرہ انسانیت مشاعرہ ملتوی کیتا ویندے۔ اچھا سی۔ میرا وہ پہلا مشاعرہ یعنی میری پہلی اپیرنس آئی، اندے اچھا سی۔ بعد میں کہیں کھلے مشاعرے تے نہیں گیا، کوئی نشست ہوندی ہے کوئی کمرے دے اندر تو میں جی وینا جی ضرور، ورنہ میں کہیں مشاعرے تے نہیں مل گیا۔ وہ میرا پہلا مشاعرہ انہیں میں نامی پڑھدا ہوں، یہ 1985 دی گال ہے۔ وہ بندہ ٹھیک ہے۔ آن دی سپاٹ ان دی ڈیتھ تھی گئی، وہ مر گیا۔ او ہو، وہ تو بڑا اثر تھا اسی ظاہر۔ باؤ جو ہی تھے سی۔ ہوں۔ اچھا، تے تساں مطلب یہ شاعری غزل تو شروع کی تھی، نظم تو شروع کی تھی، یا گیتاں تو شروع کی تھی؟ پروفیسر صاحب میں گیت اج تک نہیں لکھے، اچھا سی۔ نظمہ میں کچھ لکھیا ہن، لیکن او ایویں معمولی جیاں نظمہ ہن۔ میں غزل لکھدا ہمی، میں او ہن ہو۔ بھی غزل لکھدا ہوں۔ میں اچھا 2023 آ نے کچھ نثری نظمہ لکھین، جہی وجہ کنے میں کو دوستیں دی طرفوں سخت مزاحمت دا سامنا کرنا پہ گئے، اور میں وہ اچھا۔ کام کو جاری رکھساں لکھساں، چونکہ اختیاری سبجیکٹ ہے نا، ہاں ہاں۔ کیونکہ یہ شے آندھی ہے اندے وچ میرا کوئی نہ قابلیت ہے تے نہ میرا کوئی ایما شامل ہے، یہ آندھی ہے سو آندھی ہے، کوئی اختیاری سبجیکٹ نہیں۔ میں غزل لکھدا سر، تے میرے کوئی 4 مجموعے نروسے غزل دے این، ماشاء اللہ۔ ہن بھی کوئی میری کتاب آسی تو وہ بھی غزل دی ہو سی، شاید اندے وچ کچھ نظماں ہون، ڈوڑے بھی میں لکھے ہیں۔ کتاباں دے نام تو ذرا اپنے دسو، کتاباں دے نام۔ میں پروفیسر صاحب عرض کرنا، میری پہلی کتاب میں فرسٹ ایئر وچ پڑھدا ہمی، انہاں نام ہے تس، یہ چھپی 1993 دے وچ۔ اچھا سی، واہ۔ دوجی کتاب میرے خیال ہے میں فورتھ ایئر چم، انہاں نام ہے ذات دا معاشر۔ اچھا تریجی کتاب میری آئی ہے وہ ڈوڑھے تے کتے ہن، میں انہاں نام گزری شام رکھیا، چونکہ میں ڈوڑھے تے کتے کوئی گزری شام نال لنک کرنا، میں ان کتاب دا نام بھی گزری شام رکھیا۔ اچھا وال ایک بھی ماشاء کتاب میری آئی پروفیسر صاحب تیرے شہر وچ، وال ایک اللہ، واہ بھی وہی غزلیں دے مشتمل ہے۔ بھی ایک کتاب میری آئی میرے خیال ہے 2007 دے وچ مصر دا بازار۔ واہ 2011 دے وچ میری کتاب ہے یہ جاگدی رت وچ۔
وہ بھی زبر غزلیں تے مشتمل ہے، کچھ دوترا نظمیں بھی ہیں۔ وال اچھا 2013 دے وچ میری کتاب ہے یہ کوئی اسمان تے کلہ اسی جے کو اکادمی ادبیات نے میں کو قومی ادبی ایوارڈ دیتے، وہ ماشاء غزل اللہ دی کتاب ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ول پروفیسر صاحب 2018 دے وچ ایک کتاب آئی ہے، 16 دے وچ کتاب ہے یہ اشا، وہ بھی اچھا غزلیں تے مشتمل ہے۔ ول 2018 دے وچ یہ اپنی مٹی دا طواف کروں، وہ بھی واہ غزل تے مشتمل ہے۔ ول 2020 چاہیے نویں دنیا دی تلاش، وہ بھی غزل تے مشتمل ہے، غزلیں ہیں زبردست سارے۔ زبردست تو پورا بہت بڑا خزانہ جمع کر دیتے، واہ واہ بس یہ آج ہی سی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے اور ماشاء اللہ اتنے کتاباں تساں گھن آئے ہو، ظاہر ہے کہ انہوں دی پسندیدگی لوگوں دے وچ بہت زیادہ ہو سی، پذیرائی بھی انہوں نے حاصل کی ہو سی، جی میں اکیڈمی ادبیات نے پذیرائی کی ہے، عوامی سطح تے بھی ان کو بڑی پذیرائی ملی ہو سی تے اگر کیا خیال ہے کہ تواڈے کول کچھ غزلہ نہ سنو، کوئی شعر نہ سنو، کیونکہ تاری میں شاعری پروفیسر صاحب جڑی ہے نا شعر سنوے نا، وہ شعر بالکل سنوے نا کوئی نواں شعر اور سنوے۔ جدید رنگ گھن کے آئی ہوئی ہے، جڑی بڑی مختلف ہے ساری روایتی شاعری کو۔ میں عرض کرنا سی، میں عرض کرنا سی، میں عرض کرنا، میں ایک دو شعر عرض کرنا سی۔ پہلے باغی تے رب دا جھیڑا تھے، اچھا ہوئے تے کوئی شاید چتاک آ پئیے۔ واہ پہلے باغی تے رب دا جھیڑا تھے، ہوئے تے کوئی شاید چتاک آ پئیے۔ اٹھواں اسمان میجے پیریں ہا، اتو توسے دی خاک آ پئیے۔ واہ 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 اٹھواں اسمان میجے پیریں ہا، اتو توسے دی خاک آ پئی۔ واہ زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت کلام عنایت پہ دوستو، تھوڑا ذرا ہمارا رابطہ بہت دور سے ہو رہا ہے اور بعض اوقات جو یہ نشریاتی ہمارا جو رابطہ ہے وہ کبھی کبھی کٹ جاتا ہے، تو یہ ہماری مجبوری ہے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا لائیو پروگرام جو چلتا تو یہیں سے ہے، لیکن یہ جاتا ہے، اس کا ڈانڈے دور تک جاتے ہیں، امریکہ سے یہ پھر آن ایئر ہوتا ہے اور پھر یہاں سے ہم اس کو سنتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی تھوڑی سی ہمیں پرابلمس پیش آتی ہیں نیٹ کی، جن کے اوپر ہم قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم قابو پائیں گے۔ اسی لیے ہماری یہ نشریات جو ہیں ان کو ہم ٹیسٹنگ کے طور پر نشریات، ٹیسٹ کے نشریات کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی شاعری کی کہ شاعری ہماری جو ہے یہ بالکل مختلف ہوتی ہے، ہر زمانے پر غور کریں تو کبھی نظم کا دور دورہ ہوتا ہے، کبھی غزل کا دور دورہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک زمانے میں اردو میں شاعری کا آغاز ہوا تو وہ غزل سے ہوا، ولی دکنی، پھر میر تقی میر، میر درد اور سراج اورنگ آبادی اور اس قبیل کے بڑے بڑے نامور شاعر جو تھے، انہوں نے آ کر اس اردو زبان کی آبیاری کی غزل کے ساتھ۔ بہت سے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی زبان جو ہے وہ معاشرے میں کس طرح پنپ سکتی ہے، کیسے پروان چڑھتی ہے، تو شاعری کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، تو وہ اس تاریخی حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ صریحاً شاعری کی مرہون منت ہے۔ ولی دکنی کی شاعری، اس نے جس طرح سے لوگوں کے اندر رہ کر جو مقام حاصل کیا، وہ مقام ہمیں دوسری طرف دیکھیں، اسی طرح اور سراج اورنگ آبادی کو دیکھیں کہ ان کی شاعری بڑی ڈیفرنٹ سی ہے کہ چلی سمت غیر سے ایک ہوا، کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم، جسے دل کہیں سو ہری رہی۔ اس میں آپ اگر غور سے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اردو کتنی صاف اور ستھری ہے کہ 400 500 سال پہلے اس طرح کی شاندار شاعری ہو۔ اور سلطان قلی قطب شاہ کا دیوان اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا ہوا جب میر تقی میر کے دور میں آتا ہے اور مرزا سودا ہیں اور میر درد ہیں، تو اس میں شاعری کا سلسلہ جو تھا وہ ڈیفرنٹ ہو رہا تھا۔
اب میر تقی میر کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو جو دلی کی معاشرتی صورتحال تھی، پے در پے حملے ہو رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ہر دوسرے تیسرے کوئی نہ کوئی غنیم لے کر آ جاتا اور دلی کو تباہ و برباد کر کے رونت کر کے چلا جاتا، اور اس کی جو مرکزیت تھی وہ بڑی شدت کے ساتھ متاثر ہو رہی تھی، اور آس پاس کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو رہی تھیں، ریاستیں قائم ہو رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے یہ سلسلہ بہت ڈفرینٹ تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ اردو غزل کا جو دورہ تھا، وہ مزاج اس کا تبدیل ہوا غزل کا۔ اس کے بعد پھر جب یہ پیار، درد، محبت یہ چل رہی تھی، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہمارا بنا، پھر ہمارے سامنے مرزا غالب صاحب آتے۔ غالب کی شاعری نے اردو کو اس قدر دولت مند بنا دیا، اس قدر توانا بنا دیا کہ اس کے اندر وہ عشق و محبت، اور وہ جو ایک خاص کہتے تھے نا کہ غزل جو ہے، غزل کا مطلب ہی یہی ہے کہ عورتوں سے بات کرنا، عورتوں کے بارے میں بات چیت کرنا، اور عورتوں جیسے لوازمات جو ہیں ان کے بارے میں بیان کرنا، ان کو ہم غزل کہتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ مرزا غالب نے انسانی جذبات و احساسات کو اور تاریخی اور دوسری حقیقتوں کو اپنی شاعری کا بنیاد اس کی بنایا، اور اس کے اوپر شاعری کی، ظاہر ہے وہ ایک نئی چیز تھی، تو اس وقت وہاں پر جو کچھ گروہ تھا ایک شاعروں کا، وہ ان کی مخالفت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ کیسی شاعری کرتے ہیں جس کی کوئی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ظاہر ہے جہاں پیار بھرے دو بول بولے جاتے ہوں اور وہاں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو، تو میرا میں تیری، اور اس کے علاوہ شاعری نہیں، جب شاعری نے یہ پلٹا کھایا، نئی چیز آئی تو اس کے بعد یہ بالکل ہی سلسلہ مختلف ہو گیا۔ اب کہنے کو تو غالب نے بھی بہت ساری غزلیں کہیں، بہت سے اشعار کہے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ ان کی شاعری وہ بالکل ہی ہٹ کر تھی، مختلف تھی، اور بہت سے اشعار کہے انہوں نے، اور جب ان کے اپنے دیوان کے اشاعت کا مسئلہ آیا تو انہوں نے اس کی خود ایڈٹ کیا اس کو، اور بڑی بے دردی کے ساتھ ایڈٹ کیا، اور بہت سے ایسے اشعار انہوں نے نکال دیے جو بعد میں محققین نے اشعار نکالے، اور وہ شعر بھی کمال کے ہیں، مگر وہ معیار میں غالب کے اپنے معیار کے مطابق نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے ان کو نکال باہر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کا دیوان جو ہے وہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اب جیسے ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری نے کہا کہ ہندوستان میں جو کتابیں اتری ہیں، جو رگ وید اور اس طرح کی، تو اس کے بعد آخری جو یہ شاندار کتاب اتری وہ دیوان غالب تھا۔ تو غالب کے اشعار آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں مشکل ترین اشعار بھی دکھائی دیتے ہیں، آسان ترین بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جذبات و احساسات کا بیان بھی کمال کا ہوتا ہے، وہ پوری منظر کشی کرتے ہیں، اور ہر آدمی اس کو اپنے مزاج کا سمجھتا ہے کہ یہ شاعری تو میری ہے، کہ جیسے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، اور یوں تو زمانے میں ہے سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور اب یہ شاعری جو ہے یہ میں نے ایسے اس لیے کہی کہ وہ ذرا مختلف ہے، ورنہ تو کافی مشکل ان کی جیسے فارسی شاعری جو انہوں نے مرزا عبد القادر بیدل کے انداز میں کہی، وہ بہت ڈفرینٹ ہے فارسی کا اشعار ان کے دیکھیں۔ اب وہ ایسے کمال کے شاعر تھے کہ انہوں نے یہ فارسی زبان سیکھی، اور سیکھنے کے بعد اس میں شاعری کی، ان کی جو مثنوی ہے پتنگ نامہ، وہ ان کے ابتدائی بچپن کے ہی دنوں میں، نوجوانی کے دنوں میں انہوں نے کہی، لیکن وہ شاعری بھی آج ہمارے جو ہے ایم اے کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اس قدر وہ معیاری ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا رابطہ فریاد ہیروی صاحب سے نہیں ہو پا رہا، غالباً نیٹ کی پرابلم ہے۔ ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ ایک اور پروگرام کریں گے، اور بہت بہتر
جو ہے وہ ذرائع استعمال کر کے اس کو ریکارڈ کریں گے، تو اس ادھورے پروگرام پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ نہ میرے بس میں ہے نہ ان کے بس میں ہے، تو ہم دونوں کے درمیان بے بسی کس طرح سے ہے وہ انشاءاللہ اس کو اور بہتر طریقے سے بیان کریں گے۔ میں آپ سب دوستوں سے جو اس امید پر بیٹھے تھے کہ وہ فریاد حیروی صاحب سے بات ہوگی، وہ اس سے تھوڑے محروم رہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اور پھر اگلے وقت تک کے لیے اجازت عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔